बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सदर अयूब की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक है। अयूब खान के दौर के आगाज़ में हमारी पॉलिसी वही रही, यानी मगरबी ब्लॉक की तरफ झुकाव और अमेरिका का हलीफ होना। हम लोग भारत से ताल्लुकात के ख़्वाह थे, ताहम उसके साथ साथ रूस के साथ तलखी भी मौजूद थी हमारी, और चीन के साथ हमारे जो आजकल रवायती गर्म जोशी वाले ताल्लुकात हैं वो मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का रुकन था, लेकिन चूँकि अब पाकिस्तान में सदारती तर्ज हुकूमत इख्तियार कर लिया गया था, इसलिए भारत ये चाहता था कि इसे दौलत मुश्तरका से निकलवा दें। हालात के साथ साथ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में तब्दीलियाँ आईं। सबसे पहले हम अपने हमसाया मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात की नौइयत का थोड़ा जायज़ा लेंगे। इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सदर अयूब के दौर में ही। शुरू के दौर में, अपने दौर के आगाज़ में अयूब खान भारत के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने के लिए बेकरार थे। इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए मुतनाज़िया मसाइल को हल करने की इंतहाई कोशिश की जाएगी। चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया और भारत ने दलाई लामा को पनाह दी, तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई। इस सूरत हाल में अयूब ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर पंडित नेहरू से मुलाकात की और उनके सामने कम्युनिस्ट ख़तरे का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका दिफा की तजवीज़ पेश की, ताहम नेहरू ने इसको काबिल एतना न समझा और चीन के साथ खामखा हमारी तलखी पैदा हुई। फिर नहरी पानी का माहिदा भी इस दौर में इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव, ये अलग बहस की बात है, लेकिन बहरहाल हमारा जो तनाज़ा भारत के साथ 1948 से चल रहा था और आलमी बैंक ने 54 में इसके हल के लिए ये तजवीज़ पेश की थी कि 3 मशरक़ी दरियाओं यानी सतलज, ब्यास और रावी का पानी भारत इस्तेमाल करे। पाकिस्तान इन मशरक़ी इलाकों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करे, जिनके अखराजात में दूसरे ममालिक इसके साथ ताउन करेंगे। चौधरी मोहम्मद अली की हुकूमत जब थी तो उन्होंने इन शराइत को मुस्तरद कर दिया, लेकिन अयूब हुकूमत ने कमोबेश इन्हीं शराइत पर 19 सितंबर 1960 को सिंध तास मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके अहम पॉइंट जो तकरीबन 4 हैं वो मैं आपको बयान करती हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि ये मुआहदा किस हद तक हमारे लिए नुकसानदेह और ज़रर रसा साबित हुआ। 3 मशरक़ी दरियाओं ब्यास, सतलज, रावी भारत की मिल्कियत में और 3 मगरबी दरिया चनाब, जेहलम और सिंध पाकिस्तान की मिल्कियत तस्वुर होंगे। दूसरा इसका अहम पॉइंट था, पाकिस्तान अपने मशरक़ी इलाकों को आब रसानी के लिए मुतबादिल इंतज़ामात करेगा, जिसके लिए 13 साल का अरसा लगेगा। इस दौरान उसे मशरक़ी दरियाओं से पानी मिलता रहेगा, मगरबी दरियाओं से निकलने वाली नहरें उनसे पानी भारत लेता रहेगा। मुतबादिल इंतज़ामात के तौर पर मंगला डैम और तरबेला डैम और लिंक कैनाल्स की तामीर का फ़ैसला किया गया। ट्यूबवेल स्कीम के जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मुतबादिल इंतज़ामात के लिए $90 करोड़ का फ़ंड कायम किया गया। इसमें पाकिस्तान ने $8 करोड़, भारत ने $17 करोड़ 40 लाख अदा किए। बाकी रकम मग़रबी ममालिक और आलमी बैंक ने बतौर कर्ज या इमदाद मुहैया की। अयूब खान ने नहरी पानी के माहिदा के मौके पर
جب دوستانہ فضا پیدا ہوگی دونوں کے درمیان تو یہ کوشش بھی کی کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکال لیا جائے، لیکن بھارت کسی طور پر بھی اس طرف آنے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ 1962 کے شروع میں بھارتی قائدین نے پاکستان کے خلاف بیان بازی کا نیا دور شروع کر دیا۔ صدر کانگریس نے اپنے صدارتی خطبہ میں پاکستان سے اپنا مقبوضہ علاقہ واپس لینے کے لیے فوجی کارروائی کی بھی دھمکی دی، اور ان کے وزیر دفاع کرشنا مینن نے بھی اسی نوعیت کا بیان دیا کہ پاکستان نے ہماری سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ LOC کو بین الاقوامی سرحد تسلیم کیا جائے۔ اسی دور میں سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اثر نو پیش کیا گیا تو روس نے ہر اس قرارداد کو ویٹو کر دیا جس میں کشمیر کا نام آتا تھا، حتیٰ کہ امریکی صدر کینیڈی کی یہ تجویز بھی قبول نہ کی گئی کہ عالمی بینک کے صدر یوجین بلیک کو جس نے سنتاس معاہدہ طے کروایا تھا، تنازعہ طے کروایا تھا پانی کے حوالے سے، تو اس کو مصالحت کنندہ مقرر کیا جائے۔ اسی دور میں 8 ستمبر 1962 کو بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ چین نے بھارتی حملہ پسپا کر دیا، ہزاروں فوجی قید کر لیے، بہت سا علاقہ قبضے میں لیا۔ بھارت نے اس موقع پر چینی جارحیت کے خلاف خوب شور مچایا۔ چین نے 21 نومبر کو یک طرفہ طور پر جنگ بند کر دی، لیکن بھارت کی دل کی مراد یوں پوری ہوئی کہ وہ غیر جانبداری کے نعروں کے ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی بھاری امداد وصول کرتا رہا۔ دوسری طرف مغربی ممالک پاکستان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اس نازک وقت پر بھارت کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہ کرے۔ صدر ایوب نے یہ یقین دہانی تو کرا دی، لیکن متنازع مسائل کے حل کا بھی مطالبہ کیا، اور پنڈت نہرو نے جو کوشش کا وعدہ کیا، دسمبر میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوا، لیکن اس میں کوئی مصالحت نہ ہو سکی۔ صورتحال یہ تھی کہ مغربی ممالک اور روس بھارت کو مسلح کرنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے، اور اس کا نتیجہ پھر 1965 کی جو ہمارے ساتھ جنگ تھی بھارت کی، اس صورت میں نکلا، جو 6 ستمبر سے 23 ستمبر تک لڑی گئی۔ 17 روزہ یہ جنگ تھی۔ اس کے حوالے سے میرا الگ سے ایک لیکچر بھی موجود ہے۔ پھر اعلان تاشکند کے حوالے سے بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ کو پڑھایا ہے اس سے پہلے۔ تو یہ سارے امور جو ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اہم۔ اس کے بعد دوسرا اہم ملک جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے لیے ہمیشہ سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، وہ امریکہ۔ فوجی انقلاب کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری پیدا ہونے لگی۔ اس کا نقطہ آغاز وہ تنقید تھی جو امریکی سیاستدانوں کی طرف سے پاکستان میں جو مارشل لاء تھا اس پر کی گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کا رجحان بھی بھارت کی طرف تھا۔ چین بھارت جنگ کے بعد تو امریکی حکومت نے پاکستان کو بالکل نظر انداز کر دیا اور بھارت کی سرپرستی کرنا شروع کر دی۔ اصل میں یہ امریکہ کی پرانی خواہش تھی کہ وہ بھارت کو اپنے ساتھ میں لائے، اور بھارت بھی چاہتا تھا کہ وہ غیر جانبداری کا بھرم قائم رکھتے ہوئے امریکہ سے بھی فائدہ اٹھائے اور روس سے بھی۔ اس فضا میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہ رہی، اگرچہ پاکستان دفاعی معاہدات کا بدستور رکن تھا۔ اصل میں بھارت کا جو مقصد تھا وہ تو پاکستان کے خلاف جنگ کرنا تھا، اور 65 کی جنگ اس کا مبین ثبوت بھی ہے۔ جب اس نے پاکستان پر حملہ کر دیا تو امریکہ نے غیر جانبداری کا اعلان کر کے دونوں ملکوں کو اسلحہ کی ترسیل بند کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھارت چین جنگ کے دوران امریکہ دھڑا دھڑ بھارت کو اسلحہ دیتا رہا تھا، اور پاکستان کو جو امداد دینے والا کنسورشیم تھا اس کا اجلاس کئی سال ملتوی ہوتا رہا، اور بالآخر بھارت
اور امریکہ کے علاوہ تیسرا اہم ملک جو تھا وہ برطانیہ۔ پاکستان میں جب صدارتی نظام نافذ کیا گیا تو بھارت نے اس کو دولت مشترکہ سے نکلوانے کی کوشش کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ 65 کی جنگ کے دوران برطانیہ نے امریکہ کی طرح پاکستان کی امداد روک دی، لیکن اس نے بین الاقوامی سرحد پر بھارتی حملہ پر تشویش کا اظہار ضرور کیا۔ برطانیہ نے ایوبی دور میں دولت مشترکہ کے رکن کی حیثیت سے پاکستان کو فنی ماہرین کی خدمات مہیا کیں، $10 کروڑ کی امداد بھی دی، پاکستانی طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے، پاک برطانیہ معاشی تعلقات بھی برقرار رہے۔ پاکستان کی زرعی اجناس برطانیہ جاتی رہیں اور برطانوی مصنوعات پاکستان آتی رہیں۔ البتہ برطانیہ یورپ کی مشترکہ منڈی میں شامل ہوا تو پاکستانی تجارت کو دھچکا لگا۔ پاکستان نے نسلی امتیاز کی مذمت کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے بارے میں برطانیہ کی جو پالیسی تھی اور نرم تھی جو پالیسی، اس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن دولت مشترکہ کے اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا۔ نومبر 1966 میں ایوب خان نے برطانیہ کا دوستانہ دورہ بھی کیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پاک چین تعلقات۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، لیکن ان میں گرم جوشی نہ تھی۔ بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ پاکستان نے 1959 میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدات کے تعین کی تجویز پیش کی۔ گفت و شنید ہوئی، تاہم بھارت چین تصادم کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ منظور قادر نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے کی پرزور حمایت کی تو چین کو پاکستان کے خلوص کا یقین آ گیا۔ مارچ 1963 میں مسٹر بھٹو نے چین کا دورہ کیا، سرحدوں کے تعین کے حوالے سے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کی وجہ سے 3400 مربع میل زیر بحث علاقہ میں سے 750 مربع میل پاکستان کو اور بقیہ چین کو دے دیا گیا، لیکن سرحدی تصادم کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ 1963 میں پاکستان نے PIA کی پروازیں چین کے راستے سے جاپان بھیجنی شروع کی تو دونوں ملک ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔ پاکستان جیسے جیسے امریکی طرز عمل سے مایوس ہوتا چلا گیا، چین کے ساتھ اس کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ مظلوم اقوام کی حمایت اور سامراجیت کی مذمت، یہ دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ رہا۔ معاشی میدان میں بھی تعاون کی گنجائش تھی اور چین اور پاکستان کے مفادات بھی باہم متصادم نہ تھے۔ پاک چین تعلقات کی قوت کا اندازہ اس وقت ہوا جب بھارت نے پاکستان پر 65 میں حملہ کیا اور چین نے بھارت کو الٹیمیٹم دیا کہ بھارتی بارڈر پولیس نے چین کی جو بھیڑیں اغوا کی ہیں وہ فوراً واپس کر دی جائیں ورنہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس الٹیمیٹم کا مفہوم بھارت بخوبی سمجھتا تھا اور پاکستان کے عوام بھی۔ جنگ کے بعد چین کے صدر لیو شاؤچی نے پاکستان کا دورہ کیا، پاکستان کو بھرپور امداد کا یقین دلایا۔ چین نے نہ صرف پاکستان کو 200 جہاز اور پوری ایک ڈویژن کو مسلح کرنے کے لیے دوسرے ہتھیار دیے، بلکہ واہ کینٹ میں آرڈیننس فیکٹری قائم کرنے میں بھی چین نے ہماری مدد کی۔ اس دور میں چین کی طرف سے پاکستان کی یہ حمایت، جبکہ امریکہ ہمارے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، ہمارے لیے بڑی تقویت کا باعث بنی۔
ایوب خان کے دور کے آغاز میں روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت کشیدہ تھے اور کشمیر کے بارے میں روس کا بار بار ویٹو کرنا تلخیاں پیدا کرنے کا موجب تھا۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا۔ مئی 1960 میں امریکی طیارہ U-2 پشاور سے اڑ کر روس میں داخل ہوا تو پاکستان اور روس کے درمیان یہ ٹینشن جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی۔ امریکہ کی سرد مہری کے باوجود پاکستان اس کی خاطر ایک عظیم ہمسائے کی دشمنی مول لے رہا تھا۔ 1963 میں ایوب حکومت نے بائیلیٹرل ریلیشنز کے اصول کے تحت روس کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے کی کوشش شروع کی۔ روس نے فولاد کا کارخانہ لگانے یعنی اسٹیل مل اور تیل کی تلاش میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ دونوں ملکوں میں ثقافتی ڈیلیگیشنز کا بھی ایکسچینج ہوا۔ PIA کی پروازیں ماسکو جانے لگیں۔ روسی ٹریکٹر پاکستان آئے۔ مال کے بدلے مال کے اصول پر تجارت کا آغاز ہوا اور اسی خوشگوار تعلقات کی کوشش کی وجہ سے پاکستان نے تاشکند جا کر وزیر اعظم بھارت سے گفت و شنید کی دعوت قبول کی، لیکن روسی قیادت کی طرف سے بھارت کے حق میں جو دباؤ ڈالا گیا، اس کے بعد روس کے ساتھ تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے اور اس میں ایک طرح سے سرد مہری پیدا ہو گئی۔ اگلا جو ایک اہم ایلیمنٹ ہماری فورن پالیسی میں وہ اسلامی ممالک کا۔ ایوبی دور میں اسلامی ممالک اور بلاک کے ساتھ ہمارے تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے۔ پاک بھارت جنگ میں اسلامی ممالک نے بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ سعودی عرب نے پاکستان کو عملی امداد بھی دی۔ اس دور میں ترکی اور ایران کے درمیان میثاق استنبول پر بھی دستخط ہوئے۔ مصر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں جو سرد مہری تھی وہ 1966 میں ختم ہوگی جب صدر ناصر نے پاکستان کا دورہ کیا اور لاہور کے گول باغ کو ناصر باغ کا نام دیا گیا۔ 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے عربوں کی جس طرح بھرپور حمایت کی، اس سے عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے۔ عراق جو فوجی انقلاب کے بعد معاہدہ بغداد سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ بھی پاکستان کو اپنا بھائی قرار دینے پر مجبور ہو گیا۔ 65 کی جنگ میں انڈونیشیا کے صدر سویکارنو نے پاکستان کی جس طرح سے حمایت کی، اس وجہ سے دونوں میں مثالی برادرانہ تعلقات پیدا ہوئے اور ہمارے ملی ترانوں میں چین اور انڈونیشیا کے طرز عمل کی تعریف ہونے لگی۔ افغانستان کے علاوہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خوشگوار اور دوستانہ رہے۔ افغان وزیر خارجہ محمد نعیم نے بھی اس دور میں 1960 میں پاکستان کا دورہ کر کے تجارتی تعلقات بڑھانے کا معاہدہ کیا۔ یہ ایک اوور ویو میں نے دیا آپ کو ایوب خان کے دور میں جو خارجہ پالیسی اپنائی گئی۔ اب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور کی خصوصیات کیا تھیں جس کی وجہ سے ایوبی دور جو ہے وہ اس کو بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ جو اہم پوائنٹ ہیں اس میں ہر ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کو الگ الگ لیکچر دے چکی ہوں، جیسے مثال کے طور پر اصلاحات، اس میں مختلف پہلو جس میں معاشی اصلاحات ہیں، صنعتی اصلاحات ہیں، زرعی تعلیمی اصلاحات، لیبر اصلاحات، یہ تمام ہم اس کا جائزہ الگ لیکچر میں لے چکے ہیں۔ اور پھر بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم جو جس کے انٹروڈکشن کرایا ایوب خان نے، اور ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ الیکشن کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ پھر جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جو صدارتی نظام اختیار کیا گیا اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی۔ پھر اس میں اس دور میں مرکز کو مضبوط رکھا گیا اور یہ انقلابی حکومت کے جو انقلابی دستور تھا اس میں مرکز کو زیادہ طاقت دی گئی۔ مرکزی حکومت کے قانون سازی کے اختیارات اکثر امور پر حاوی ہوتے تھے۔ صدر مملکت اپنے گورنروں کے ذریعے صوبائی معاملات پر بھی اپنی گرفت مضبوط رکھتا تھا۔ جیسے جیسے دستور میں
جیسے جیسے صوبوں کو آئین کی ان دفعات کی حقیقت کا پتہ چلا جو صوبائی خود مختاری سے متعلق تھیں، صوبوں میں مرکز کے خلاف رد عمل شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ اسی فضا میں صوبہ پرستی کا زہر بھی پیدا ہوا اور بات مجیب کے 6 نکات تک جا پہنچی۔ استحکام حکومت کا جو نظریہ AK بروہی نے ایک دفعہ اس پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا کہ آپ پائیدار حکومت چاہتے ہیں تو وہ قبرستان میں ملتی ہے۔ یہ تبصرہ اس بوریت کا مظہر تھا جو صدر ایوب خان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے نعروں کے خلاف عوام میں پیدا ہو رہی تھی۔ پھر اس دور میں جرنلز اور بیوروکریسی بھی غیر معمولی طور پر مضبوط ہوئی۔ ہر معاملے میں اس کا اثر و رسوخ ہمیں واضح نظر آتا ہے۔ جب 1965 کے انتخابات میں عوام کو یقین تھا کہ نوکرشاہی ایوب کو دوبارہ کامیاب کرا دے گی ورنہ فوج کو دوسرا مارشل لے آئے گی، وہ بیوروکریٹ جو صدر صاحب کا اعتماد حاصل کیے ہوئے تھے اتنے طاقتور تھے کہ جب ایوب پر فالج کا حملہ ہوا تو دستور کی اس شق کے بالکل برخلاف کہ عبوری دور کے لیے قومی اسمبلی کا اسپیکر قائم مقام صدر ہوگا، اعلیٰ سرکاری افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو صدر کی طرف سے ہدایات جاری کرتی تھی۔ نوکر شاہی اور فوجی جنرلز کو جو غیر معمولی اثر حاصل تھا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے انہوں نے خوب ہاتھ رنگے اور وہ صنعت کاروں میں بھی شامل ہونے لگے اور فوجی زمینوں کے زور سے جاگیردار بھی بن گئے۔ ایوب دور کا جو بے پناہ صنعتی ترقی ہوئی، اس سے قومی دولت میں بھی اضافہ ہوا، فی کس آمدنی بھی بڑھی، لیکن اس پوری ترقی کی بنیاد سرمایہ دارانہ نظریے پر تھی کہ صنعتی ترقی کے لیے ایکیومولیشن آف ویلتھ ناگزیر ہے۔ چنانچہ ایک صنعت کار جس کو حکومتی پارٹی کا اعتماد حاصل ہوتا تھا نئے یونٹ لگانے کے لیے قرضے حاصل کرتا تھا، نئی فیکٹری پر کئی سال ٹیکس معاف رہتا اور اکثر اوقات بچنے والے جو ٹیکس کی مالیت اتنی ہوتی تھی کہ اس سے ایک نئی فیکٹری لگ جائے۔ اس طرح صنعتی ترقی تو بہت ہوئی لیکن دولت کی تقسیم اس حد تک غلط ہوئی کہ عوام میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ چنانچہ جب مستحکم حکومت جو کہ سو کالڈ تھی اس کا ڈھکنا جو گٹر پر سے اٹھایا گیا تو اتنی شدید بدبو اور زیر زمین پڑنے والے نفرت کے جذبات کے لوگوں کے ابھرے کہ اس سے ہماری قومی زندگی میں انتشار کی خطرناک طاقتوں نے جنم لیا۔ ایوب دور کی ایک اور خاصیت عوام پر اعتماد نہ کرنا، چونکہ یہ بنیادی طور پر مارشل لا حکومت تھی جسے کسی نے منتخب نہیں کروایا تھا۔ 58 میں مارشل لا کے نفاذ کے ساتھ ہی عوام کے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے۔ نئے جو دستور میں جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں گرچہ بنیادی حقوق کا چارٹر موجود تھا لیکن عدالتوں کے ذریعے یہ اختیار حاصل نہ تھا کہ عوام کے یہ بنیادی حقوق وہ ان کو دلوا سکیں۔ ان کی حیثیت محض سفارشاتی تھی۔ جماعت اسلامی نے اس مقصد کے لیے ایک دستخطی مہم چلائی اور 9 میل لمبا محضر نامہ پیش کیا تو یہ حقوق تھوڑی دیر کے لیے بحال کر دیے گئے 1963 میں، لیکن 65 کی جنگ میں ایمرجنسی کے نام پر پھر دوبارہ ان کو سلب کر دیا گیا اور یہ صدر ضیاء کے دور تک بنیادی حقوق جو ہے پر یہ پابندی برقرار رہی۔ پھر اس دور کی خصوصیات میں جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں نئے رجحانات، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شروع میں بھارت سے دوستی ہمارا مقصد تھا ایوب دور کی حکومت کا اور اس کو تنازعات کے طے کرنے کی فکر تھی، جیسا کہ نہری پانی کا معاہدہ ہوا جس کو حالانکہ اس کی ڈیٹیل کو دیکھتے ہوئے چودھری محمد علی اس کو ریجیکٹ کر چکے تھے، لیکن جب بعد میں مغربی ممالک نے بھارت کو پش کرنا شروع کیا اور اس کو اتنی امداد دی اور برصغیر میں